अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ वॉइस में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शराजी, स्टूडियोज़ में मेरे साथ हैं ज़ैद हुसैन साहब और वीडियो लिंक में पे कनाडा से हमारे साथ हैं आरफा नूर। नाजरीन, आज पाकिस्तान की जमहूरी तारीख़ का एक तारीख़ साज दिन है और बिल्कुल इसको कहा जा सकता है क्योंकि जमहूरियत का तसलसल अपने तीसरे दौर में दाखिल हो चुका है। आज मुल्क की 15वीं कौमी असम्बली या पार्लिमान आप कह सकते हैं कि वजूद में आ चुकी है। 322 के ऐवान में से कोई 328 के करीब अरकान ने अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया है और कौमी असम्बली की अगर हम बात करें तो इसमें 137 इस बार नए चेहरे इस ऐवान में आए हैं और 8 ख़वातीन ऐसी हैं कि जो बाकायदा जनरल नशिस्तों पे इलेक्शन लड़ के इस ऐवान का हिस्सा बनी है। ये तादाद भी पहली बार इतनी ज़्यादा तादाद में ख़वातीन बराह रास्त इलेक्शन लड़ के आई हैं। साथ में ये कि 2 पार्टी सरबराहान जो पहली बार इस ऐवान का हिस्सा बने हैं, शहबाज शरीफ साहब जो काफ़ी अरसे से सियासत में हैं, 3 बार वज़ीर आला पंजाब भी रहे हैं लेकिन पहली बार वो कौमी असम्बली में आए हैं। उस तरह पीपल्स पार्टी के नौजवान रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिनका ये पहला इलेक्शन था, वो इलेक्शन जीत कर इस ऐवान का हिस्सा बने हैं। आज के दिन हमने देखा है कि जो मुतवक्का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उन्होंने भी बड़े पुरतपाक अंदाज में इस्तकबाल किया बिलावल भुट्टो जरदारी का और उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब से भी उन्होंने हैंड शेक किया है। तो देखा जाए तो आज ऐवान की जो मजमूई सूरत हाल है वो काफ़ी खुशगवार रही है। जो खदशात थे कि शायद बहुत बड़ा हंगामा होगा, ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। तो इब्तिदा बड़ी ज़बरदस्त रही है लेकिन अब देखना ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो एक अपोजिशन इत्तेहाद बना चुकी हैं, ये इत्तेहाद कितना देर पा होगा और साथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन्होंने इत्तेहादियों के साथ मिलकर एक नई हुकूमत बनाई है, ये नई हुकूमत क्या डिलीवर कर पाएगी और वो जो नई पार्लिमान है कि वो पाकिस्तान को जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनसे निमटने की सकत रखती है और इसके अंदर इतनी एबिलिटी है। आज के हमारे अहम सवाल यही होंगे। इसके बाद हम जिक्र करेंगे 3 दीगर नई सूबाई असम्बलियों का, वो भी वजूद में आ चुकी हैं। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की असम्बलियों के अरकान ने भी हल्फ उठा लिया है और देखा जाए तो तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के अंदर 2/3 मेजॉरिटी के साथ गोया कि सबसे भारी मैंडेट लेके इन 2 असम्बलियों के अंदर मौजूद हैं और साथ में बलूचिस्तान में एक इत्तेहादी हुकूमत बनने जा रही है। लेकिन सवाल ये होगा कि क्या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है क्या एक नई लेगेसी दे पाएगी और फिर सिंध के अंदर करप्शन, बैड गवर्नेंस और इस तरह के ताने सुनने वाली पीपल्स पार्टी 2/3 एक्सेस के साथ ऐसा क्या नया कर पाएगी कि उसके बाद 5 सालों बाद उसके बारे में लोग अपना ओपिनियन चेंज करें। और आखिर में बलूचिस्तान के अंदर एक नई इत्तेहादी हुकूमत अब क्या करने जा रही है कि वहाँ के अवाम की जो पसमानदगी है, महरूमियाँ हैं, उनसे उनको निजात दिला पाएगी। बाकी 3 सेगमेंट्स के अंदर इन 3 असम्बलियों के हवाले से हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले चलते हैं अपनी टॉप स्टोरी की तरफ। मैं खुलूसी नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। आपने हम पर एतमाद किया है, हम पर भरोसा किया है, हमारी कोशिश होगी हम आपके एतमाद पर पूरा उतरे। अपने ऑपोजिशन को कायल किया है कि वो पॉलिटिक्स जो है वो पार्लियामेंट की करें। हम एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बनेंगे। वेलकम बैक ज़ैद साहब। आज का दिन अगर देखा जाए तो बड़ा एक अच्छा दिन है कि अगेन हम कह रहे हैं कि तारीखी दिन है, तीसरी तसलसल है, एक तरह से 15वें साल में एक तरह से जा रही है। अगर देखा जाए 3rd टर्म के अंदर कंसेक्टिवली अब ये है कि कोई ब्रेक नहीं है, जमहूरियत बड़े बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ रही है। आज का दिन भी बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में रहा कि सियासी जमातों ने उसको अखाड़ा नहीं बनाया, कोई मछली मंडी का मंजर देखने को नहीं मिला हमें। आए हैं, हल्फ लिया, उसके बाद कुछ मुलाकातें भी हुई। वो लोग के जो एक दूसरे के खिलाफ बड़ी एक तरह से धुआंधार स्पीचेस करते थे इलेक्शन मुहिम के दिनों में, आज एक दूसरे के साथ मिले भी हैं, बात भी हुई है। शुरुआत तो अच्छी हैं लेकिन कहा यह जा रहा है कि तारीख़ की एक ऐसी हुकूमत है कि जो जिसका तजर्बा बिल्कुल कोई नहीं है। PTI की हुकूमत को मरकज़ के अंदर हुकूमत पहली बार साथ में पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में भी होगी, लेकिन उसके अगेंस्ट जो अपोजिशन है बड़ी स्ट्रॉन्ग है। देखा जाए तो बड़े तजर्बाकार लोग बैठे हैं
تو کیا لگتا ہے شروعات تو بڑی اچھی ہیں لیکن آگے چل کے ماحول ایسا رہے گا کہ نہیں پرابلمز آنے والی ہیں؟ افتخار ایک دو چیز تو جیسے آپ نے بات کی کہ سب سے جو اچھی بات تھی کہ جو ہے یہ تیسری جو ہے الیکٹڈ گورنمنٹ ہمارے پاس آئی ہے اور لانگسٹ پیریڈ آف سویلین رول رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں. اتنا ایک طویل عرصے پہ ایک ساتھ جو ہے کبھی بھی سویلین حکومت نہیں رہی تھی, الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں رہی تھی, تو یقین طور پہ بہت ہی خوش آئند بات ہے. اور ایک سب سے بنیادی چیز یہ آتی ہے کہ اس سارے دوران میں پچھلے 1.5 سال میں آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ہر طرف بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ اب الیکشن نہیں ہوں گے, اور پھر وہ سائیکل ہوتی ہے 10 سال میں جو آرمی رول آ جاتا ہے وہی ہوگا. یعنی بہت سے مطلب لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ جو ہے چلی آ رہی تھی کہ ایک یہ ہوگا. بہت اچھی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ایک تو کہ یہ باوجود تمام کمزوریوں کے یہ جو ہے ہمارے ہاں جو بھی جو اس وقت ایک پولیٹیکل کلچر ایک ڈیموکریٹک پروسیس شروع ہوا ہے وہ سسٹین کر سکتا ہے. اب مطلب یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ آگے چل کے کیا ہوگا, لیکن آثار یہ نظر آتے ہیں کہ جو ہے یہ اب جو ہے ایک ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے چاہے کتنا بھی کمزور کیوں نہ ہو وہ برقرار رہے گا اور چلے گا. اب سب سے بڑی بنیادی بات یہ کہ اس میں بڑی مکس ایک لحاظ سے جو ہے اس وقت ہاؤس ہے. اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو 6 دفعہ بھی جیت کے آئے ہیں لگاتار. خواجہ آصف صاحب ہیں اس میں, اس کے بعد غوث بخش مہر صاحب ہیں وہ 6 دفعہ جیت چکے ہیں, فہمیدہ مرزا صاحبہ جو ہیں 5 دفعہ جیت چکی ہیں. تو اس قسم کے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ عرصے سے جو ہے پارلیمنٹ کے ممبر رہے ہیں. لیکن اس میں نئے چہرے بھی بہت آئے ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے. اور نئے چہروں میں جو ہے ایک تو پہلی دفعہ انتخابات کر کے آئے, اور سب سے اچھی بات جو ہوئی ہے اس میں لگتی ہے وہ عورتوں کی جو ہے وہ شمولیت, یہ ایک لحاظ سے پارٹیسپیشن. ان کی ریزرو سیٹ کے علاوہ بھی جو ہے جنرل سیٹوں پہ اچھے خاصے لوگ آئے ہیں, اور ایک بہت ہی ڈائنمک ایک جو ہے اس کی تعداد ہے خواتین کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اوورال ایک اچھا ایک ابتدا ہے. لیکن جہاں تک اس کی بات کی آپ نے کہ آج تو حلف اٹھانے کی تھی, تو آج امید بھی نہیں کی جا سکتی تھی کہ جو ہے وہ کوئی ہنگامے آ رہی ہوگی. یہ ضرور ہوا ہے کچھ لوگوں کو شاید امید تھی کہ سیاہ پٹی بن کے آئیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی خواہش دھری کی دھری رہ گئی. وہ کہتے تھے کہ جو ہے اس پارلیمنٹ کو تو جانا ہی نہیں چاہیے, حلف نہیں لینا چاہیے. اور میرے خیال آج پھر ایک اس تقریر کے بعد تو وہ نظر بھی نہیں آ رہے ہیں کہیں پہ. تو ایک اچھی بات ہے کہ جو اپوزیشن کی طرف سے جو بات آ رہی ہے میرے خیال بہت ہی مثبت ہے. وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی کریں گے وہ پارلیمنٹ کے اندر کریں گے, اور یہی اسپرٹ ہونی چاہیے. اور اسی وجہ سے جو اگر پارلیمنٹ کو مستحکم ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے یہ نظام چل سکتا ہے, اور دونوں پہ ذمہ داری آتی ہے, حزب اختلاف پہ بھی اور جو ہے حکومت پہ بھی, دونوں پہ برابر ذمہ داری آتی ہے کہ کس طرح سے اس پارلیمنٹ کو مضبوط کریں. لیکن ظاہر صاحب حکومت کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتی ہے, تو میرے خیال میں خان صاحب کو تو اب اور زیادہ بڑا دل دکھانا پڑے گا, اور ان کو سننی پڑیں گی, اگرچہ کچھ باتیں ان کو بری بھی لگیں تو بڑے تحمل کے ساتھ سننی پڑیں گی. لیکن عارفہ انفیکٹ یہ لگتا ہے جس طرح کا پلان, جس طرح کا ویژن, جس طرح کا پروگرام خان صاحب لے کے آ رہے ہیں, لگتا تو یہ اگر وہ امپلیمنٹ ہو گیا تو باقی لوگوں کی تو اگلے 5 سال میں چھٹی ہو جانی ہے. تو آپ کو لگتا ہے یہاں تو سیاست ہوتی اقتدار کے لیے, عوام کی فلاح و بہبود کے لیے, تو ابھی تک ہم نے نہیں دیکھ پائی 70 برسوں میں. تو آپ کو لگتا ہے کہ بڑی سموتھ جرنی ہوگی, بڑی سپیس دی جائے گی, اگرچہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ خان صاحب بھی ہیں ڈیلیور کریں, ہم تو پاکستان کے مسائل کا حل چاہتے ہیں, لیکن آج کے دن کو چھوڑ کے آگے آپ کو لگتا ہے, اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں اس حلف لینے کے بعد میاں شہباز شریف کو کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا کہ انہوں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ تو بڑے ٹھنڈے چل رہے ہیں, اگر اس طرح ٹھنڈے چلیں گے تو پھر ہمیں پارلیمانی لیڈر تبدیل کرنا پڑے گا, آپ پھر نہیں چل سکتے ہمارے ساتھ. شرازی صاحب یہ تو ابھی میرے خیال میں آج پہلا دن تھا, اور ابھی تو حکومت بنی ہی نہیں خان صاحب کی. وہ الیکشن سے پہلے یا حکومت بنانے سے پہلے تو سب بہت اچھے وعدے کرتے ہیں. آپ اگر سوچیں کہ 2008 کے اندر پی 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 نے کیسے وعدے کیے, یا 2013 میں پی ایم ایل این نے, تو وعدے تو سبھی بہت اچھے کرتے ہیں. مگر یہ تو اب ہم اگلے 5 سال میں دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب ایکچولی کیا ایجنڈا بناتے ہیں, اور پھر اس کو کتنا وہ امپلیمنٹ کر پاتے ہیں. اور نیت کے علاوہ یہ بھی ہے کہ وہ کتنا ان کے پاس سپیس ہوگی, کیونکہ دیکھیں جو اس وقت معاشی صورتحال ہے اس کے اندر چانسز آر کہ ان کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا اور اکانومی کو سٹیبلائز کرنا پڑے گا. وہاں پھر ان کے پاس ویسے ہی بہت کم سپیس ہوگی کہ وہ بہت زیادہ کوئی فیصلے کر سکیں ریڈیکل قسم کے اکانومی کے اوپر. اس کے علاوہ جتنی وہ ریفارم کی باتیں کرتے ہیں اور اداروں کو مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں, تو اس کے اندر پھر ان کو اسی پارلیمنٹ میں آنا پڑے گا. یہاں ان کو
قانون سازی کرنی پڑے گی، اور یہاں پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کتنے ان کے پاس نمبرز ہیں کہ وہ یہ کر پاتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ سینٹ جو ہے اس کے اندر تو بالکل ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب نے جو پچھلے 5 سال حکومت کو ایک بہت ٹف ٹائم دیے رکھا، بٹ وہ جو ٹف ٹائم انہوں نے دیا وہ جنرلی پارلیمنٹ کے باہر تھا۔ اس دفعے کی اپوزیشن عمران خان صاحب کو وہ ٹف ٹائم پارلیمنٹ کے اندر دے گی، اور اس کے بیسس پہ فیصلہ ہوگا کہ وہ کتنی اچھی حکومت چلا سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ کئی دفعے جو ریفارم کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر اس وقت، تو بہت سارے مشکل فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، وہ شاید عوام کے کو اتنے اچھے کہ وہ پی ٹی آئی کو دوبارہ ووٹ دیں۔ سو یہ ایک بہت جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں بیلنسنگ ایکٹ ہے۔ جی لیکن اسے وہی بات جیسے صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اس میں خیال ہنی مون پیریڈ بہت کم ہوگا اس حکومت کے پاس، کیونکہ اس پہ جو ہے آتے کے ساتھ جو ہے ان کو اتنے سخت فیصلے لینے پڑیں گے۔ میرے خیال اس سے پہلے پچھلے جو 2 اور آپ کی حکومتیں آئی ہیں الیکٹڈ گورنمنٹ، اس سے زیادہ جو ہے ان کو کٹھن حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور وہی دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو حل کرتے ہیں۔ ایک چیز اور بات آتی ہے کہ ان کو جو ہے اپوزیشن کے ساتھ مل کے بہت ساری چیزوں کو کرنا پڑے گا۔ اب اپوزیشن کی کم از کم ایک پارٹی کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی سے مفاہمت کرنی پڑے گی۔ مفاہمت سے مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ کوئی کوalition میں آ جائیں گے، لیکن اس میں دونوں کی ضرورت ہے۔ دیکھیں اگر فرض کیجئے کہ یہ اپوزیشن رہتی ہے اور ان کو لیجسلیشن کی ضرورت پڑتی ہے، تو کم از کم ایک پارٹی ان میں سے جو ہے ان کو، چاہے پاکستان مسلم لیگ نواز سے تو سوال نہیں پیدا ہوتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی اور دونوں کا جو ہے ایک مفاد اس میں ہے کہ کسی حد تک کوآپریشن ہو سکے۔ پیپلز پارٹی اس وقت سندھ میں حکومت کر رہی ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو بھی ایک لحاظ سے جو مرکز کے ساتھ جو ہے تعلق رکھنا پڑے گا، اور کیونکہ حکومت اسموتھ چلنے کے لیے۔ دوسری طرف جو ہے کہ خود پی ٹی آئی کی جو سینٹرل گورنمنٹ ہے اگر کراچی میں کچھ کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ صوبائی حکومت کے ساتھ تعلقات پارٹی کے ساتھ کوئی تعاون ہو، کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو ایک اپوزیشن کا اپنا ایک کردار ہوتا ہے وہ تو چلتا رہے گا، بہت ساری چیزوں پہ مخالفت بھی ہوگی۔ کوآپریشن سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیسک پوائنٹس پہ کچھ ایسے نکات ہوں گے جس پہ کر سکیں گے۔ آپ نے ایک بات کی کہ یہاں پہ ان کو ایکسپیرینس نہیں ہے، میرے خیال ایک حد تک کہہ سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس میں خاصے لوگ ایسے ہیں جو کیبنٹ میں آئیں گے جن کا کوئی نہ کوئی جو ہے پہلے حکومتوں میں ایک ایکسپیرینس رہ چکا ہے۔ ضرور، اور میرے خیال میں آپ نے کافی حد تک خان حسین بڑے درست طریقے سے پڑھا ہے زید صاحب۔ آج انہوں نے جا کے بلاول سے بھی ہاتھ ملایا ہے، زرداری صاحب سے بھی ملے ہیں، شہباز شریف کی طرف انہوں نے ہاتھ بھی بڑھایا، تو آپ ٹھیک کہنے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے قریب قربت حاصل کرنے کی کوشش کرے گی، بالخصوص ایسے میں کہ جب ایوان بالا میں آپ کو ایک بڑی پارٹی کی ضرورت ہے اگر آپ کوئی لا میکنگ کرنا چاہتے ہیں۔ بریک لیں گے، اور بریک کے بعد آج فرسٹ رو کے اندر عمران خان صاحب نے کن لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھایا، اور 2013 کی اسمبلی میں نواز شریف صاحب کے ساتھ فرنٹ لائن پہ کون بیٹھے تھے، کس نے کیا میسج دیا، اسے بھی ڈسکس کریں گے۔ حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ جو کراچی نے ووٹ دیا ہے میں اس کا احترام بھی کرتا ہوں، اور میں آج حلف اٹھا کے ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان میں موجود شیعیوں کو زمین بھی مل چکی ہے، آسمان بھی مل چکا ہے۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ اس سے پہلے کہ صوبائی اسمبلیوں کا ذکر کریں، زید صاحب میں آپ کی توجہ کو اس طرف لے آنا چاہتا ہوں جو آج ایک تصویر سوشل میڈیا پہ بھی شیئر کی گئی۔ 2013 میں جب میاں صاحب پرائم منسٹر بننے جا رہے تھے، حکومت بنانے جا رہے تھے، کہ فرسٹ رو کے اندر کن لوگوں کو ساتھ بٹھایا تھا؟ چودھری نثار علی خان، رانا تنویر، خواجہ آصف، احسن اقبال، گویا کہ آپ کے جو کچن کیبنٹ تھی، جو قریب کے لوگ تھے۔ آج عمران خان صاحب نے فرسٹ رو میں کن کو بٹھایا اپنے ساتھ؟ شاہ محمود قریشی پنجاب کی نمائندگی، خالد مقبول صدیقی اگین سندھ سے، اتحادی سردار اختر مینگل بلوچستان کی بات، اسد قیصر اسد قیصر کا تو اب بنتا ہے اسپیکر بننے جا رہے ہیں، تو اب تو پھر ان کی جو ہے جگہ کوئی اور ہوگی، لیکن یہ بہت اچھی بات تھی کہ اختر مینگل کو ساتھ لایا، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بلوچستان میں کی جو ہے پارٹیسپیشن ان کی حکومت میں ہوگی، اور یہ بہت ضروری چیز ہے کہ اگر فرض کیے کہ جو ہے اختر مینگل آئیں، اس دفعہ
ان کی پارٹی نے خاصے وہاں سے جو ہے سیٹیں بھی لی ہیں، اور یہ وقت آتا ہے کہ بلوچستان کے جو اگر حالات کو بہتر بنانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہے اختر مینگل اور ان کی پارٹی کو جو ہے باقاعدہ جو ہے ان میں شمولیت ہونی چاہیے اس میں مرکزی حکومت میں. یہ تو ایک مرحلہ ضروری باتیں ہوتی ہیں. باقی ٹھیک ہے، یہ خالد مقبول کی بات ہے تو ان کو تو آلریڈی ایم کیو ایم کو آفر کیے جا چکی ہے کہ ان کو بھی فیڈرل گورنمنٹ پہ لیں گے. تو اس میں یہی کہ کوalition ہے. یہ تو سمجھنے کی بات ہے کہ 5 پارٹیاں جو ہیں اس میں، اور میرے خیال یہ کافی عرصے بعد اتنی بڑی کوalition بنی ہے. میرے خیال پچھلی زرداری صاحب کی جو پیپلز پارٹی کی حکومت بھی کوalition گورنمنٹ تھی، لیکن ان کا مسئلہ ذرا تھوڑا سا مختلف ہے کیونکہ ان کو بغیر کوalition پارٹنر کے چل نہیں سکتے، کام چلتا نہیں، ان کا چلتا نہیں ہے. تو میرے خیال یہ کہ ایک اچھی بات بھی ہے، مثبت بھی یہ پہلو ہے. لیکن عارفہ انفیکٹ بالکل جیسے زید صاحب بھی کہہ رہے ہیں، شاہزین بگٹی صاحب بھی اگر سے بلوچستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، بڑے ناراض مرکز سے رہے ہیں، وہ بھی خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں. پھر اختر مینگل صاحب کا فرنٹ رو میں بیٹھنا، میسج آج کے دن خان صاحب نے اچھا دیا ہے. اگرچہ نواز شریف صاحب نے بھی ماضی میں 2013 کے اندر پریکٹیکلی ایسا کچھ کیا کہ بلوچستان کے اندر کولیشن گورنمنٹ میں گئے، چھوٹے اتحادی کو انہوں نے پہلا حصہ دیا، بعد میں خود لیا. پھر اسی طرح کے پی کے کے اندر بھی انہوں نے خان صاحب کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا اور ان کی حکومت کو ڈسٹرب نہیں کیا 5 سالوں میں. تو پریکٹیکلی انہوں نے بھی کوئی اس سے کم نہیں کیا، لیکن آج انہوں نے بھی ایک اچھا میسج دیا آپ کے خیال میں. نہیں شراز صاحب، میرے لیے دیکھیں اس آپٹکس کا جو ایک میسج ہے اور جو آپ نے بہت انٹرسٹنگ ایک اس کا کمپیریزن کیا 2013 سے، تو دیکھیں اس میں اہم بات مجھے یہ لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کی جو سپورٹ بیس ہے وہ پنجاب کی ہے. آپ نے جتنے لوگوں کا نام لیا جن کو میاں نواز شریف صاحب نے ساتھ بٹھایا ہوا تھا، وہ سب پنجاب کے ان کے ایم این ایز تھے. عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی جو فرق چیز ہے، اور یہ ہمیں بھولنی نہیں چاہیے ایٹ لیسٹ اس الیکشن میں، وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو سپورٹ ہے وہ صرف پنجاب کی نہیں ہے. انہوں نے خیبر پختونخوا سے سیٹس جیتی ہیں، انہوں نے پنجاب سے جیتی ہیں، اور انہوں نے کراچی سے جیتی ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ ان کی جو فرنٹ رو تھی وہ تھوڑی سی ریپرزنٹیشن اس چیز کی بھی تھی کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ ایک صوبے کی جماعت نہیں ہے. اور پھر انہوں نے اپنے جو الائز کو ساتھ بٹھایا ہے جن کو وہ کر رہے ہیں، اس سے انہوں نے بلوچستان اور خالد مقبول صدیقی صاحب سے بھی یہ پیغام دیا ہے. تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی میں جو یہ فرق ہے کہ پی ٹی آئی کا تھوڑا سا ابھی تک جو ٹرینڈ ہے وہ پی 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 کی طرف ہے کہ وہ ایک فیڈریشن کی جماعت سی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہمیں، اور اس کی بھی نمائندگی اس فرنٹ رو کے اندر تھی. جو ساتھ میں ایک میں چیز ایڈ کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ان لائک پی پی پی، پی ٹی آئی نے ابھی تک کوئی خواتین کو کسی قسم کی کوئی پرومیننٹ پوزیشن نہیں دی جتنی بھی انہوں نے اناؤنسمنٹس کی ہیں، اور اس کو امید کیا جاتا ہے کہ وہ یاد رکھیں گے اور وہ صرف یہ نہیں کریں گے کہ اپنے جو اتحادی ہیں چاہے وہ بلوچستان کے ہوں، چاہے خیبر پختونخوا کے اپنے لوگ ہیں یا کراچی کے ہیں، انہیں دیں. وہ کیبنٹ کے اندر یا جو اہم پوسٹ ہیں اس کے اندر آئی ہوپ کہ وہ خواتین کو اور مائنورٹیز کو بھی اتنی ہی اہمیت دیں گے جتنی کہ ہمیں پی 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 دیتی ہوئی نظر آتی ہے. جی صاحب، انفیکٹ اب تھوڑا سا سندھ اسمبلیوں کی بات کرتے ہیں، دیگر اسمبلیوں کی بھی بات کریں گے. جو آپ بات کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ لگتا ہے کہ قربت ہو جائے گی، ہم دیکھتے ہیں کہ جب کراچی سے اتحادی ہے پی ٹی آئی کا مرکز کے اندر ایم کیو ایم، ان کا مطالبہ بھی یہ ہے کہ وہاں پہ جو آپریشن چل رہا ہے اس کو ریویو کیا جائے گا. اور پیپلز پارٹی پچھلے 5 سالوں میں نون لیگ سے یہی گلہ کرتی ہوئی نظر آئی ہے کہ جو آپریشن ہو رہا ہے شاید اس کا رخ کہیں تھوڑا سا ایم کیو ایم کی طرف بھی ہے تو پیپلز پارٹی کی طرف بھی ہے. تو اگر یہ ایریا ایڈریس ہو سکتا ہے تو پھر جو آپ بات کر رہے تھے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے اندر آنے والے دنوں میں قربت ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے. ایک تو اب سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی کو اس دفعہ زیادہ سیٹیں ملی ہیں، پچھلی 2/3 میجورٹی سر، 2/3 میجورٹی ان کے پاس ہے. 2/3 نہیں ہے، 2/3 سے تھوڑی سی کم ہے، بٹ آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک اور بات بھی کہ وہاں پہ اپوزیشن بھی بہت اسٹرانگ ہے. اگر آپ دیکھیں ان کی 95 سیٹس بنتی ہیں پیپلز پارٹی کی، تو اپوزیشن کی سب ملا کے 66 سیٹیں بنتی ہیں، جس میں پی ٹی آئی کی سب سے زیادہ 30 کے قریب ہیں. اس کے علاوہ ایم کیو ایم کی 21 سیٹیں ہیں، پھر جی ڈی اے کے پاس 15 سیٹیں. تو اگر آپ دیکھیں وہاں یہ بات نہیں ہے کہ جو ہے وہاں پہ
اپوزیشن کوئی بہت کمزور ہے، وہاں اسٹرانگ تو رہے گی. لیکن دونوں چیز ہوتی ہے. جب میں بات کر رہا ہوں کہ کوآپریشن کی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کسی صورت میں کوalition کا حصہ بنے گی. وہ وہاں پہ اپوزیشن میں بیٹھ سکتی ہے، لیکن میں صرف کوآپریشن کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کچھ ایک بڑے صوبے، دوسرا بڑا صوبہ ہے پاکستان کا سندھ، اور وہاں پہ جو بھی ایک لحاظ سے کراچی کی وجہ سے اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے. اور پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے اپنے سارے اس میں دور میں یہ اور کیمپین کے دوران بات کی تھی کہ کراچی کو وہ جو ہیں وہ جو اس کا اصل مقام ہے وہ دلوائیں گے، یا جو بھی وہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں ہوئی ہے انفراسٹرکچر کو اس کو کریں گے. تو وہی بات آتی ہے کہ اگر ان کو کرنا بھی ہے سندھ میں، تو بغیر سندھ حکومت کو اپنی اس میں کانفیڈنس میں لیے بغیر نہیں ہوتی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس سلسلے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ظاہر صاحب آج خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے بھی وہاں بھی وجود میں آ چکے حلف لیا، اگرچہ چھوٹی سی ایک اپوزیشن ہے، سیاہ پٹیاں باندھ کے آئے تھے، احتجاج ہلکا پھلکا ضرور ہوا ہے، لیکن کیا دیکھتے ہیں وہاں پہ تو اب بہت بڑی میجورٹی کے ساتھ پی ٹی آئی موجود ہے. اب تو وہ گلے بھی نہیں ہو سکتے کہ اس کا اثر یہی ہوا ہے نا کہ ان کو اب اسپیس بہت ملی ہے کے پی میں. جو کے پی میں پی ٹی آئی کی جو پچھلی گورنمنٹ تھی وہ تو ایک لحاظ سے مائنورٹی گورنمنٹ تھی، اس میں پورا اس کا دارمدار کوalition پہ تھا. جماعت اسلامی بھی تھی، شیرپاؤ صاحب کی پارٹی تھی وہ بھی تھی، کچھ انڈیپینڈنٹ بھی آ گئے تھے. تو وہ ایک لحاظ سے جو ہے وہ اسپیس ان کو پوری طرح نہیں تھی. لیکن اب تو کوئی میرے خیال کوئی ایکسکیوز بھی نہیں مل سکتا ہے، خاصی ایک بڑی تعداد بھی آئی ہے. لیکن ایک اور بات بھی ہوگی کہ چیف منسٹر بھی نیا ہے. نیا سے مطلب یہ کہ پہلے منسٹری رہ چکے ہیں، لیکن جو کے پی کی سیاست میں جس کو کہتے ہیں کہ جو بھاری بھرکم شخصیتیں جو تھیں ان میں سے نہیں ہیں. یہ ایک نئی جو ہے ایک قیادت ہے جو کہ ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ ریلیٹیولی اسپیکنگ نئے ہیں لوگ. اچھا، اس میں ان کو یہ ضرور ہے کہ اب ایک دفعہ حکومت کر چکے ہیں، دوسری دفعہ کے پی میں جو ہے یہ ان یوزول چیز ہوتی ہے کہ ایک پارٹی دوبارہ جو ہے اقتدار میں آ جائے. لیکن اس وقت موقع ان کو ہے کے پی میں پی ٹی آئی کو کہ جو بھی وہ اصلاحات کی بات کر رہے تھے جس میں پوری طرح نہیں ہوا تھا، جو کہ خاصا دھرنے کی وجہ سے بھی کافی چیزیں نہیں ہوئی تھی، اب جو ہے ان کو موقع مل سکتا ہے کہ وہ جو بھی ان کے وعدے ہیں وہ اس کو پورا کر سکیں. لیکن اس میں کوئی پھر وہ جواز بن کے نہیں آتا ہے کہ ان کا. لیکن عارفہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ احتساب جو دفتر پہ تالا لگا تھا وہ بھی کھل جائے گا؟ خان صاحب خود کہتے ہیں کہ احتساب میں اپنے گھر سے شروع کروں گا، پھر ساتھ میں کچھ اور دیگر معاملات، آسٹیریٹی کی جو بات کرے کہ فیض شاعری مہم کی، وہ بھی ہمیں وہاں پہ ٹریول کرتی ہوئی نظر آئے گی کہ جی بالکل اب وہاں کا وزیر اعلیٰ بھی کسی عام گھر میں رہے گا، گورنر بھی کسی چھوٹے سے گھر میں شفٹ ہو جائے گا، اور کابینہ بھی بڑی چھوٹی سی ہوگی، اور اخراجات کو بھی کنٹرول کیا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں وہاں پہ بھی نظر آئیں گی کہ نہیں؟ اور اگرچہ خان صاحب نے کے پی کے کی گورنمنٹ کے لیے تو ایک فارمولہ سیٹ کر دیا کہ جی وہاں 3 ماہ کی ہوگی ابتدائی طور پہ حکومت، 3 ماہ میں اچھی کارکردگی ہوئی تو کنٹینیو کرے گی، ورنہ نہیں کرے گی. یہ تلوار نہ تو پنجاب میں نہ مرکز میں نظر آ رہی ہے ہمیں. خیر پنجاب میں تو ہمیں کچھ بھی نہیں نظر آ رہا جہاں تک پی ٹی آئی کا سوال ہے. شازی صاحب ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہاں کون حکومت بنا رہا ہے اور کون چیف منسٹر ہوگا اور کیبنٹ کیا ہے. میرے خیال میں جو سندھ اور خیبر پختونخوا میں ہوا ہے وہاں آئی ڈس ایگری ود زاہد صاحب تھوڑا سا یہ کہ اتنی مضبوط حکومتیں ان دونوں صوبوں میں بن گئی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ وہاں اپوزیشن کچھ خاص رول پلے نہیں کر پائے گی. اور یہ جو تھوڑا سا ایک ٹرینڈ بنتا سا چلا جا رہا ہے نا پاکستان کے اندر، اس کے 2 ایسپیکٹس ہیں. ایک یہ ہے کہ جو پروونشل حکومتیں ہوتی ہیں وہ پارٹی ڈومینیٹڈ ہوتی ہیں اور سنگل پارٹی ڈومینیٹڈ جو اب ٹرینڈ بنتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ کنٹینیو کرتی رہتی ہیں. دیکھیں سندھ کے اندر پی 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 کی حکومت تیسری دفعہ آئی ہے، خیبر پختونخوا میں پچھلی دفعہ پی ٹی آئی نے حکومت بنائی، وہ مخلوط حکومت تھی، اس دفعہ وہ دوبارہ پاور میں آ گئے ہیں. پنجاب کے اندر میرے خیال میں 2 الیکشنز کے بعد اس دفعہ تبدیلی آئی ہے.
تو اور دوسرا اس کے ساتھ جو ایسپیکٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا میڈیا ہے اس کا سارا فوکس اسلام آباد پہ رہتا ہے. اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے, پرائم منسٹر کیا کر رہا ہے, حکومت کیا پالیسیز بنا رہی ہے, تو جو سارا زیادہ تر جو کام ہو رہا ہوتا ہے صوبوں پہ اس کے اوپر بالکل ہماری توجہ نہیں ہوتی. اور آپ یقین کریں کہ اس کی وجہ سے بھی اب اسپیشلی جو ڈیولوشن کے بعد اور NFC کے بعد تو زیادہ تر کام صوبوں کے اندر ہو رہا ہے. تو ہمیں بالکل اس پہ ہم فوکس نہیں کرتے, نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے. ضرور فوکس میڈیا کو کرنا چاہیے اور اس کے اوپر کو بھی دیکھنا چاہیے. عارف ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بلوچستان کا ذکر کریں گے جہاں پہ بلوچستان عوامی پارٹی حکومت بنانے جا رہی ہے اور BNP مینگل گروپ کے جو مرکز میں PTI کے ساتھ کھڑا ہے حیران کن طور پہ وہاں پہ اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھے گا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج وہاں پہ نون لیگ نے تھوڑا سا غصہ دکھایا بلوچستان اسمبلی کے اندر. نواب ثناء اللہ زہری صاحب کے جو وہاں رکن منتخب ہیں حلف اٹھانے کے لیے وہ اسمبلی نہیں آئے. وہ جواب بھی کوئی نہیں بتایا کہ کیوں نہیں آ سکتے, بٹ نہیں آئے. وہاں پہ جیسا بلوچستان عوامی پارٹی حکومت بنانے جا رہی ہے, لیکن بڑی حیران کن بات ہے اگر دیکھا جائے تو مرکز کے اندر BNP مینگل گروپ, آج سردار مینگل صاحب فرنٹ سیٹ پہ بھی بیٹھے تھے ان کے ساتھ, خان صاحب کے ساتھ, لیکن وہاں پہ انہوں نے اپوزیشن میں بیٹھنا پسند کیا. تو وہاں کی لگتا ہے پالیٹکس کو ڈیفرنٹ ہے, مرکز میں کچھ اور, وہاں پہ کچھ اور. نہیں, وہاں پہ تو PTI گورنمنٹ نہیں بنی ہے نا بلوچستان میں. جی ہاں بالکل, لیکن اتحادی ہے وہاں پہ PTI. ہاں اتحادی ضرور ہو سکتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ کہ یہ تو سیاست رہتی ہے کہ جو ہے ضروری نہیں ہے کہ وہاں وہ جو ہے حکومت کے ساتھ بیٹھے. وہاں پہ تو اکثریت جو ہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی کو ملی ہے اور اسی کے جو ہے چیف منسٹر بھی ان کا آئے گا. لیکن بلوچستان کی ایک روایت رہی ہے, بلوچستان میں جو ہے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سب کے سب عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ شاید چند لوگوں کو چھوڑ کے سارے لوگ گورنمنٹ کا حصہ بن کے آتے ہیں. بلکہ یہاں تک بھی ہوا ہے کہ ایک زمانے میں 60 میں سے 40 منسٹر ہوتے ہیں, باقی پارلیمنٹری سیکریٹری ہوتے ہیں. ایک وقت میں یہ تھا کہ ایک اپوزیشن کے تھے. 2008 میں اسلم ریزانی چیف منسٹر تھے, باقی تمام منسٹر سے یا وزیر یا مختلف کمیٹی. ایک اور دلچسپ چیز ہوگی کہ MMA جو ہے یا جمعیت علماء اسلام کہہ لیں, MMA وہاں پہ جمعیت علماء اسلام کے علاوہ تو اور ہے بھی نہیں کوئی, وہ ہر حکومت میں شامل رہے ہیں پہلی دفعہ بلوچستان میں. مجھے لگتا ہے کہ وہ شامل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی ہے. تو مطلب یہ کہ JUI کی بقا اسی میں ہے کہ جو بھی حکومت ہوتی ہے اس میں شامل ضرور ہوتے ہیں. اور جو رہ گئی بات, اس دفعہ سب سے زیادہ کمی محسوس ہوگی فضل الرحمان صاحب کی جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں, کیونکہ ہمیشہ ہوتے تھے, اور کشمیر کمیٹی کے ان کے جو ان کے علاوہ کسی کو نہیں بنانا, مستقل جو ہے اس کے سربراہ رہے تھے. لیکن عارفہ آپ کیسے دیکھتی ہیں بلوچستان کی صورتحال کو؟ جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ زاہد صاحب کو لگتا ہے کہ فضل الرحمان صاحب بہت یاد آ رہے ہیں, ہر دفعے ذکر کرتے ہیں ان کا, بہت زیادہ ہے نا. نثار علی خان آپ کو فضل الرحمان بہت یاد آ رہے ہیں. فضل الرحمان صاحب کا یہ تھا کہ پرماننٹ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے, تو کشمیر کا مسئلے کا کیا ہوگا یہ بھی تو سننا ہے سر. اور وہ کہہ رہے کہ وہاں کی MMA مولانا صاحب کے ساتھ نہیں جائے گی. انفیکٹ انہوں نے ارینجمنٹس کی ہوئی ہیں کچھ, اور کہا بھی یہ جا رہا ہے کہ شاید ان کی حمایت بھی باپ کو حاصل ہے. تو وہ کہتے ہیں وہاں حکومت کے بغیر رہنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, تو ان کے ساتھ ہی چلیں گے باپ کے ساتھ. فضل الرحمان صاحب نہیں JUI بلوچستان میں. جی صحیح. اچھا, وہ وہاں جی آپ یہی دونوں بھی بات کر رہے تھے. پر مجھے یہ جو بلوچستان کا کیس ہے اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں پچھلی دفعہ نیشنلسٹ کی حکومت تھی اور انہوں نے کافی پروگرس بھی ایک سٹیج پہ کیا تھا بات کرنے کی, جو بلوچ رہنما ملک سے باہر تھے اور ان سے نیگوشیٹ کرنے کی بھی کوشش کی تھی, مگر ایونچولی اس میں سے کچھ خاص نکلا نہیں. تو میرا جو اس وقت یہ سوال ہے کہ جو میں زاہد صاحب اور عائشہ راضی صاحب سے پوچھنا چاہوں گی, بیکاز مجھے اتنا معلوم نہیں ہے بلوچستان کے بارے میں, کہ کیا یہ جو بلوچستان باپ پارٹی ہے کیا یہ اس پروسیس کو آگے بڑھا سکے گی, کیونکہ بلوچستان کے اندر مین ایشو یہی ہوگا
کہ کس طرح آپ سب کو جو ہے مین سٹریم کے اندر لائیں اور پولیٹیکل پروسیس میں لائیں تاکہ جو وہاں وائلنس ہے اس کو کم کیا جا سکے، جو کافی کم ہو چکا ہے، مگر آبویسلی جو لیڈرز جو اس وقت ہیں جو پولیٹکس سے دور ہیں ان کو واپس لانے کی ضرورت ہے. تو کیا باپ اس میں کوئی رول پلے کر سکے گی؟ دیکھیں عارفہ، ابھی تو جو بھی پارٹی اقتدار میں آتی ہے، اور یہاں تک کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے بھی کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے ناراض بلوچوں کو ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے، یہ ایک لحاظ سے کلیشے تو بن گیا ہے. لیکن مجھے اب جیسے آپ نے بات کی کہ پچھلی دفعہ کافی سنجیدہ کوشش بھی ہوئی تھی، تھوڑی بہت کامیابی بھی ہوئی تھی، لیکن کچھ وجوہات کی بنیاد پہ جو ہے وہ آگے بات بڑھ نہیں پائے. کچھ وجوہات سے میرا مطلب یہی ہے کہ میں خالی اس میں جس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے they were not ready for compromise. لیکن میرے خیال میں زید صاحب کہ اس وقت اختر مینگل صاحب کا پارلیمان کے اندر آ جانا، شاہزین بگٹی کا پارلیمان کے اندر آ جانا، اور کسی قسم کی کوئی نیگیٹو وائسز سننے کو نہیں مل رہی، تو جس ادارے کی طرف آپ اشارہ کر لگتے ہیں وہاں سے بھی ایک ایفرٹ ہو رہی ہے کہ ناراض لوگوں کو قومی دھارے میں لایا جائے، مین سٹریمنگ کی جائے. تو میرے خیال میں وہاں سے بھی انڈیکیٹرز بڑے پازیٹیو لگ رہے ہیں. عارفہ، آپ کو بھی لگتا نہیں ہے کہ وہ ادارہ بھی اب وہ اسی پیج پہ آگے جس پیج پہ سیاستدان کھڑے ہیں؟ دیکھیں وہ میرے خیال میں کافی دیر سے ان کی طرف سے بھی ایک جو نیت کی ہم بات کریں تو انٹرسٹ تو لگتا ہے کہ یہ ہو، کیونکہ آبویسلی جب نیشنلسٹ پاور میں آئے تھے 2013 میں تو کانسٹنٹلی یہی گفتگو ہو رہی تھی، اور جب وہاں اس وقت گفتگو بھی شروع ہوئی اور نیگوسیشنز بھی شروع ہوئی تو اب اس کے اندر سب سٹیک ہولڈرز انوالوڈ تھے، اور مگر وہ پھر کہیں بات فائنل ہو نہیں پائی، اور اس کے بعد پھر دوسری دفعہ میرے خیال میں کوئی کوشش بھی نہیں کی گئی. اس کے بعد جو بھی اس کی وجوہات تھیں، چاہے اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ نہیں تھی یا ان کو یہ جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کا بھی کوئی ٹرسٹ اتنا بلڈ نہیں ہوا، سو جو بھی وجوہات تھیں وہ اس کے بعد ایفرٹ نہیں ہوا. اور اس کے بعد خیر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ پولیٹکس جو بلوچستان کی تھیں انہوں نے اوورٹیک کر لیا، کرپشن کے کیسز آ گئے، پھر حکومت ہی تبدیل ہو گئی. صحیح کہہ رہی ہیں کہ شروعات بڑی اچھی تھی، اور آج کے دن بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان جمہوری تاریخ کا تاریخی دن تھا. آغاز تو اچھا ہے، انجام خدا جانے. آج کے پروگرام اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ.